बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने चुप का रोज़ा क्यों रख लिया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पीटीआई के तकरीबन 20 से 22 लोग ऐसे हैं जो किसी भी वक्त कहीं भी जा सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ केपीके की असम्बली की, प्रोविंशियल असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, और इन लोगों का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है। और अगर ऐसी ही सिचुएशन है तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं केपीके की हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर केपीके को, गंडापुर को, और वो कहते हैं जनाब कि वो यानी कि गंडापुर जो है केपीके के अंदर जो है उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की हुई है और इल्ज़ामात लगाते हैं उन पे कि जनाब वो करप्शन कर रहे हैं वहाँ पे। अगर वहाँ पे करप्शन है तो ठीक है, उसके सबूत भी सामने आने चाहिए। लेकिन एक चीज़ और देखने को जो मिलती है हमें वो ये है कि एक मरतबा फिर पीटीआई वाले जो है वो इकट्ठे होकर केपीके के अंदर जलसे जुलूस शुरू करने जा रहे हैं। अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो इसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि एक मरतबा फिर केपीके के अंदर पीटीआई वाले अपना जोर दिखाने के लिए आ रहे हैं। अब ये बात बिल्कुल सामने है और यहाँ है कि केपीके में हुकूमत जो है वो पीटीआई की है, और पीटीआई का जलसा जुलूस अगर केपीके के अंदर होगा, उनकी टेरिटरी में होगा, केपीके की जुरिस्डिक्शन में होगा, तो इसमें लोग कहते हैं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर वहाँ पे अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लोग इकट्ठे करके वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ पीटीआई शो करती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोगों का कहना है। क्योंकि लोग इकट्ठे करने हैं तो लोग कहते हैं कि केपीके से बाहर लोग इकट्ठे करके दिखाएं। अब ये एक चैलेंज है केपीके की हुकूमत के लिए, पीटीआई के लिए, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि हमने माजी में देखा है कि यहाँ पे जनाब ऐसी एक्सरसाइजेज होती नहीं है, लेकिन उसका आउटकम एज सच कुछ नहीं निकला, क्योंकि लोग जो है पीटीआई का वर्कर सपोर्टर जो है वो नाला है, क्योंकि लीडरशिप जो बाहर थी या है उससे नाला है लोग। और वो कहते हैं कि एट द निक ऑफ द मोमेंट पीटीआई वाले जनाब उनको छोड़ कर चले जाते हैं, बीच मझधार में छोड़ कर चले जाते हैं, और वो जो लीडरशिप जो है वो कहीं तितर बितर हो जाती है। ठीक है, ये भी बातें ठीक है, लेकिन देखा जाए तो पीटीआई वाले जो हीट फेस कर रहे हैं, जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं, उसके अंदर उनको सूट करता है कि उनकी हुकूमत जिस सूबे के अंदर है उसी सूबे में वो अपनी स्ट्रेंथ शो करें। और इसी तरह अगर वो चलते रहे तो ठीक है, दे कैन क्रिएट रिपल्स और अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकली ज़िंदा रख सकते हैं अपने आप को मीडिया के अंदर और अखबारात के अंदर भी, यानी कि प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं वो। लेकिन इससे आगे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं और शुरू से जो ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं वो ये रहे हैं जनाब कि जनाब किसी न किसी तरीके से उनका जो लीडर है इमरान खान, उसको किसी न किसी तरीके से रिहाई मिल जाए। वो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आज तक पूरा नहीं हुआ। क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा या नहीं होगा? कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जिससे जनाब उनका मेन ऑब्जेक्टिव जिसमें इमरान खान की रिहाई हो वो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता? दैट इज़ येट टू बी सीन। और अभी तक कोई किसी किस्म के रिपल्स पीटीआई जो है क्रिएट नहीं कर सकी जिसकी वजह से ये कहा जाए कि जनाब इमरान खान की रिहाई हो सकेगी। अब इसको अगर आगे देखें, हम थोड़ा सा आगे लेके चलें, केपीके की हुकूमत को इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं अगर मौलाना फजल रहमान साहब, तो वो फिर केपीके की हुकूमत को चेंज क्यों नहीं करते? वहाँ पे क्यों नहीं आगे बढ़ते? वहाँ पे क्यों नहीं कदम आगे बढ़ाते? सो उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। जो भी हुकूमत आती रही है, जाती रही है, डीआई खान जहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब का भी ताल्लुक है, वहाँ पर भी कई इलाकों में बिजली नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। एंड सो मच सो अगर ये भी देखा जाए तो नूर आलम जो थे, जिनका ताल्लुक पीटीआई से भी रहा है, वो जब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनते हैं तो करप्शन के कई बड़े बड़े केसेस नूर आलम सामने लेकर आए। लेकिन उन केसेस का बना क्या? उस पर कोई अमल दरामद हुआ, नहीं हुआ? या जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था जिन्होंने अरबों खरबों की करप्शन की, उनका क्या बना? उनसे कोई सवाल जवाब हुआ? कोई उनको सजाएं मिली या नहीं मिली? इस पर मैं बात करना चाहूँगा। नूर आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आजकल उनका ताल्लुक जेयूआई से है, लेकिन ये उन लोगों में से शामिल हैं जो लोग आखिरी वक्त में जब नो कॉन्फिडेंस आई थी पीटीआई की, तो ये नाला थे, नाराज़ थे, और नाराज़ होकर ये लोग चले गए थे सिंध हाउस में, और सिंध हाउस में जाके इन्होंने क़याम किया था। लेकिन इनका कहना ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी उसमें इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ वोट फिर भी नहीं डाला था। सो एनीवेज, इनसे जान लेते हैं जनाब नूर आलम साहब, ये पीटीआई वाले फिर केपीके में जलसे जुलूस शुरू कर दिए उन्होंने, तो इसको जेयूआई कैसे लेगी? इसको हाउ इज जेयूआई टेकिंग इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेयूआई के साथ एक आम पाकिस्तानी कैसे लेगा?
یا خیبر پختونخوا کے لوگ کیسے لیں گے؟ دیکھیں جب کوئی لوگ عوام کی خدمت نہیں کر سکے، جن کی پرفارمنس اچھی نہ ہو اور ان کو مسلط کیا جاتا ہے تو وہ پھر ایسے حرکات کرتے ہیں. ان کا آپ یہ جو آپ پی ٹی آئی کو مسلط کیا گیا، بالکل مسلط کیا گیا، کے پی بالکل کے پی میں مسلط ہے. اگر یہ کہتے ان کو 2013 سے مسلط کیا گیا ہے تو ان کو اس وجہ سے ابھی تک مسلط کیا گیا ہے. اور یہ 13 سال میں ان کی کوئی کارکردگی مجھے بتا دیں، کوئی یونیورسٹی بنایا ہو، کوئی کالج بنایا ہو. کے پی کے اندر تو سیدھا اصول ہے کہ جہاں پہ ایک پارٹی اگر ڈیلیور نہ کر سکے، ہسٹری ہے، اگر وہ ایک پارٹی ڈیلیور نہ کر سکے دوسری باری اس کو باری نہیں لینے دیتے. میں دیکھیں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اس خیبر پختونخوا کا باشندہ، بالکل سوری، باری غلط نہیں، باری اس سے چینی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان سے چینی گئی اور 2013 میں بھی ہوئی. ان کی کوئی نام نشان نہیں تھا. وہاں پہ جو 100 سال کی پارٹی تھی جنہوں نے، یا دوسری پارٹیاں جنہوں نے قربانیاں دی تھی، چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، وہ ساری پارٹیاں زیرو ہو گئی. اور یہ سارے لوگ اس طرف مجھے بتا دیں کہ میں ڈسٹرکٹ وائز آپ کو، ضلع وائز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون سے ضلعوں میں کس پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ تھا. اور آپ نے وہ جیتے تھے اور ان سے 2013 میں لے کر انہوں نے دے دیا. اس کو کیوں دے دیا؟ یہ تو آپ سے میں پوچھ لوں گا. آپ میرے بھائی، آپ بھی اس دنیا میں دیکھیں جیسے میں اس پاکستان میں رہتا ہوں، اس لیے کہ دیکھیں شاید اس وقت کے لوگوں کو یہ بات کرنا یا جو ایک ڈر خوف ہوتا ہے. ہمارے بدقسمتی سے ہم سب آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم ملک کی کم سوچتے ہیں، ہم اپنی ذاتی کہ میرے لیے کون سا اچھی چیز ہے. میرے لیے یہ نہیں سوچنا کہ میں کیا ہوں، نہیں، میرا ملک میری پہچان ہے، پاکستان ہے نا. تو وہ اس وقت یہ سوچ ہے، جو بھی افسر، جو بھی بندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کا کہ اس کو میں نے کیسے. تو اس وقت آپ کو اگر یاد ہو تو ثاقب نثار ہوتے تھے، چودھری افتخار ہوتے تھے، تو اور پھر ان کے ساتھ اس وقت کے مدرسے بہت بڑے تھے. تو وہ مدرسے میں جو انہوں نے طالب علم، یہ تو کچھ بھی نہیں تھے نا. یہ آج جو چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں 47 اور 45، یہ سارے خود ان کی تو پارٹیاں ہی 47 ہے. ان کی پارٹی 47 سے بنی ہے. انہوں نے دوسری پارٹیوں کو ختم کرنے کی ہر امکان کوشش کی ہے اور ان کی بدولت ان کے پاس ہو تو آپ ہو. تو اس لیے یہ جو جلسے کرتے ہیں نا جی، یہ ان کا یہی کام ہے. مجھے بتائیں، میں اس لیے دیکھیں، آپ اصل موٹو، آپ جو کے پی کے کی بات ہے، میں جب کہتا ہوں کہ کالج مجھے بتائیں، یونیورسٹی بتائیں، 2008 سے 13 میں یونیورسٹیز، کالجز اے این پی اور پیپلز پارٹی والوں نے، اور اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے بنو اور صدرن ڈسٹرکٹس میں یونیورسٹیاں بنائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد 2013، یہ 2025 ہے. مجھے ایک کالج، ایک یونیورسٹی بتا دے کہ خیبر پختونخوا، اسکولز بتا دیں کہ انہوں نے اسکولز بنائے ہوئے ہیں، بی ایچ یوز بنائی ہوں تو وہ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے. یہ ہیلتھ کارڈ کا بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کارڈ، مجھے آپ نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، حیاتی، وہ جو خیبر ہاسپٹل ہے، اور جو خیبر پختونخوا کے جو بہت اچھے ہاسپٹلز تھے ان کو آپ نے تباہ کر دیا. وہاں پہ آپ فری دوائیاں ملتی تھی، فری آپریشنز ہوتے تھے، آپ نے وہ ختم کر دیا. غریب بندے کی لازمہ آپ نے کہا کہ آپ نے ایک نیا شوشہ کیا کہ صحت کارڈ. اب صحت کارڈ میں فائدہ کس کو ہوا؟ جس کا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، پرائیویٹ ڈاکٹر تھا، وہ ڈاکٹر اس کو کہتا تھا آپ اس کے پرائیویٹ وہاں پہ میں وہ کرتا ہوں، وہاں پہ آ جاؤ، میں آپ کو 10 لاکھ روپے، وہ جو بھی وہ ہوتا ہے جو لمٹ ہے، ہاں جو لمٹ ہے، اس سے وہ لوگ، جس کا وہ ٹیچر ہاسپٹل تھا اس نے 2-3 ہاسپٹل بنا دیے. تو آپ یہ اتنا بڑا اسکیم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نے بلین ٹری کی بات کی کہ ہم نے درخت بہت وہ کیے. آپ کے بنیر میں اور یہ شانگلہ میں کیا ہوا؟ یہ آپ نے درخت کاٹے ہیں. آپ ذرا وہ کریں نا، جو کس نے درخت کاٹے؟ دیکھیں نا، درخت تو نہیں کٹ سکتے. 13 سال میں نور عالم تو حکومت میں نہیں تھا نا. اچھا. چیف ایگزیکٹو بھی میں نہیں تھا. اچھا. نہ تو میری کوئی، میں پارٹی کا کوئی لیڈرشپ ہے. ایک پرٹیکولر آدمی ہوگا نا، یا کوئی گروپ ہوگا لوگوں کا. میں ایز اے کرکٹر میں عمران خان کی بہت وہ کرتا ہوں، بہت اچھا کرکٹر تھا. اور لیکن پالیٹکس میں وہ جب کہتے ہیں نا میں کیپٹن تھا اور میں ہی رسپانسبل ہوں گا اگر میری ان حکومتوں نے، تو ان کے جو منسٹرز تھے جو کرپشن میں انوالو ہوئے،
یہ خود چیک کروائیں. 14 ارب روپے جب آپ بلین ٹری میں ایز اے پی ایس سی چیئرمین, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارے وہ کرتے ہیں نا, میں نے ایک ایک کی چوری پکڑی. کس کی پکڑی تھی؟ یہ جس نے چوریاں کی ہیں. جی کون تھے؟ تو یہ منسٹرز تھے نا. کون سے تھے بتائیں نا, آپ تھے نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین تھے. بی آر ٹی میں ان کی باقاعدہ چوری پکڑی گئی. نیب والوں نے, خود نیب کے چیئرمین نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں باقاعدہ آ کر ایک ایک ثبوت اس نے دیا. ٹھیک ہے صاحب, آپ نے کیا پکڑا؟ میں نے جب آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تھے, میری عرض سنیں, میں نے انیشیٹ کیا نا. اچھا. ایز اے پی ایس سی, کیونکہ پاکستان کا ایک ایک اور خیبر پختونخوا کا ایک ناگرک کے حیثیت سے, ایک عام بندے کے حیثیت سے, لے مین کے حیثیت سے میں ایک اپلیکیشن یا میں اس کا پوچھ سکتا ہوں. پھر جب وہ ہوتے تو اگر کہیں پہ بھی چوری یا پاکستان کے پیسے غلط ہو رہے ہوں تو اس میں. دوسری بات یہ ہے آپ نام نہیں لے رہے. نہیں, میں نام اس لیے میں پرسنل نہیں ہوتا ہوں کسی کے ساتھ. پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں, یہ تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا نا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ بات یہ ہے کہ اگر میں ان بندوں کے نام, وہ کیس تو انہوں نے جو پھر مجھ پہ وہ ہو جاتا ہے نا, میں تو آپ کو ثبوت کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ پی اے سی کے چیمبر یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں جائیں, وہاں پہ منٹس دیکھیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ جب تک نام کاغذ پہ پراپر نہیں ہو. یہ انویسٹیگیشن انہوں نے جو کی تھی, 3 بندوں کے انگوٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کیش پیمنٹ کی تھی. یہ خالی بلین ٹری کے لحاظ سے, جب بی آر ٹی کے لحاظ سے جعلی, اس میں کیش پیمنٹ جو تھی وہ کس نے کی تھی, انگوٹھے کس کے تھے؟ سر یہ وہاں پہ جو وہ کیا ہوتا ہے ایگریکلچر کا جو بھی وہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے, وہی انہوں نے. اچھا, انہوں نے انگوٹھے لگائے تھے؟ ہاں, انگوٹھے. کیش پیمنٹ آپ نہیں دے سکتے. 14 ارب. اچھا, 14 ارب. یہ جب آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تھے اس وقت انہوں نے سر یہ باقاعدہ, ہاں ان پہ باقاعدہ یہ وہاں پہ کے پی میں ہے. جن لوگوں کو کیش پیمنٹ ہوئی تھی انہوں نے انگوٹھے لگائے تھے. میں چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل صاحب سے کہتا ہوں آپ یہ کیس دیکھیے گا, نہیں ہے تو میں آپ کو, میرے ساتھ وہ منٹس ہیں اور وہ ابھی بھی میں نے کاپی رکھی ہوئی ہے. میں نے ہر منٹ کی. You were the chairman پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. یہ اس وقت 3 بندوں نے آگے انگوٹھے لگائے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے ہم نے بالکل کیش پیمنٹ لی ہے. ایکٹنگ چیئرمین تھے ظاہر شاہ. ظاہر شاہ صاحب نے باقاعدہ اس نے باقاعدہ وہاں پہ بات کی تھی سر, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سارے لوگوں کے سامنے, اور میڈیا بھی تھی. دوسری بات یہ سر, بی آر ٹی کے لحاظ سے بھی انہوں نے بات کی تھی. ٹھیک ہے سر. تیسری یہ خالی تو آپ ہیلتھ کارڈ کے لحاظ سے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ چلے کے پی کی نہیں, میں آپ کو پورے ان کا وہ, آج کل تو فیڈریشن کو بھی, پاکستان کو بھی کمزور کرنے پہ لوگ تلے ہوئے ہیں. میں حیرانی یہ ہوں, وہاں پہ اوتھ لیا ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے نا کہ ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے. ان کے جو یہ آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی آپ نے سٹیٹمنٹس پڑھی ہے, یہ باتیں کیسے کرتے ہیں. یہ تو آئین سے خلاف ورزیاں کرتے ہیں. اپنے ملک کو آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان کا وہ رہنا ہے, پٹھان, پنجابی, سندھی, بلوچی, اس کی یہ بات نہیں ہوگی. عزت مطلب آپ نے پاکستان کا لائل رہنا ہے, لائلٹی آپ کی پاکستان کے ساتھ. یہ تو پاکستانیوں کی وہ نہیں کرتے, یہ تو سارا سپورٹ کر رہے ہیں. کے پی میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے. میں پنجاب کے لحاظ سے بھی کہتا ہوں, پنجاب والے بھی غلطیاں کر رہے ہیں. ہر چیز آپ لاتے ہو پنجاب میں ڈال لیتے ہو. پاکستان ہے, ہم نے فیڈریشن کو سٹرونگ کرنا ہے. کیسز کا کیا ہوا جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے جب آپ چیئرمین تھے؟ میں جب تک چیئرمین تھا تو میں نے تو پرسو کیا. پھر اس کے بعد پھر اللہ خیر صلی اللہ 3 سال ہو گئے, ابھی 2.5 سال ہو گیا. ابھی تو یہ ایسے ہم نے یہ اس پہ وہ کیا تھا کہ آپ کشمیر ہائی وے ہے نا سر, کشمیر ہائی وے پہ یہ NHA کا کہ اس میں لنک روڈ, اس میں آپ نہیں دے سکتے. کیا نہیں دے سکتے؟ اپروچ روڈز یا جو وہ نہیں ہوتا جو ڈائریکٹ وہ آپ گیٹ اپنے اس پہ, یہاں پہ تو لوگ رکھ لیتے ہیں, باقاعدہ کلم کلا کام ہوتا ہے. تو یہ سارے اللہ معافی دے, یہ خالی آپ کو یہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے. یہ پاکستان کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ پہلے F6 سے شروع کریں, G6 سے شروع کریں, ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے یہ گھر کیسے لیا ہے. کرپشن کے لحاظ سے یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم کرپشن, کن لوگوں نے گھر لیے؟ یہ جو جتنے بھی F6 اور F7, میرا تو نہیں ہے نا سر, میرا تو وہی جدی پشتی گاؤں میں جو گور ہے الحمدللہ وہی ہے, جو باپ دادا کی 200-300 سال سے پڑی ہوئی زمین ہے وہی ہے الحمدللہ. چاہے لوگ باتوں سے نہیں,
نہیں اس میں تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, آپ نے جو پیسے آپ کے پاس ہیں ڈکلیئرڈ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہیریٹڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ باپ دادا پردادا کی چیزیں ہیں جو انہیریٹڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ نہیں بتا رہے, ایک تو آپ نام گول سر, میں نام نہیں آپ گول کر کے نا, نہیں میں نام نہیں, میں اس کی وجہ دیکھیں سر, پرسنل ہونا, میں پرسنل کی کون سی بات ہے بھائی, آپ چیئرمین تھے, آپ نے پاکستانی کی حیثیت سے دس از دا جاب آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہ 50 کروڑ سے یہ زیادہ کی چوری ہے, اس میں ان کو چاہیے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو وہاں پہ وہ چیک کرے وہ کیوں نہیں عوام کے سامنے لا رہے. خالی یہ نہیں, یہ سارے اور پروجیکٹس بھی ہیں پاکستان میں. آپ NHA کا دیکھ لیں, آپ کے کون سی جگہ پہ نہیں ہے, کون سا آپ اپنے ملک کو خود ہی کوکلا بنوا رہے ہیں, کمزور کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے, آسان کام ہے, جو بھی مطلب اپنا کوئی MNA MPA لیڈر وہ اپنا اکاؤنٹس نہیں چیک کرواتا, ذرا چیک کروائے نا کہ تمہارے ساتھ یہ وائرز کہاں سے آتے ہیں, پیسے کہاں سے آتے ہیں, کیوں خفا ہوتے ہیں. اگر کوئی الیکشن کمیشن پوچھ لے, مجھ سے الیکشن کمیشن پوچھے نا کہ نور عالم بھائی یہ یا لیٹر لکھتا ہے, نیب لکھتا ہے, تو میں نے اس کو جواب دیا نا. مجھے عمران خان نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے میں نے اس کو اپنی انہیریٹ, میں نے 1929 میں نے 1863 کا بھی نکالا, 1885 کا بھی نکالا. عمران خان نے مجھ پہ کیس نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو چلایا تھا. میں نے آئی فیس 3 years آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. آئی گیو دیم, میں نے کہا یہ میرے 5 دیہات ہے, اس میں میرے باپ دادا کی زمین ہے, اگر اس کے علاوہ عمران خان سے ناراضگی کیوں ہو گیا؟ نہیں سر, وہ اصل میں کان کا کچا تھا. اچھا وہ اپنا سوچ وہ نہیں, وہ اس کو کوئی کان میں وہ بات کر لیتا تھا. اس نے تم نے مہنگائی کے خلاف بات کیوں کی؟ بھائی میں اب بھی کرتا ہوں, میں تو ہر جگہ پہ کرتا ہوں. آپ کو مجھے سر میرا حق ہے کہ میں پاکستان کی عوام کے لیے آواز اٹھاؤں. جب تک بیٹھا ہوں اس سیٹ پہ کوئی 45 کہے, 47 کہے, 48 کہے, 49 کہے, 50 کہے, 63 کہے, 67 کہے, میں پاکستان کی عوام کے لیے, میں نے اس آئین کے تحت پاکستان کے اداروں کی بھی تحفظ کرنا ہے, میں نے پاکستان کے عوام کے لیے بھی آواز اٹھانا ہے. نہیں آپ اس وقت تو پی ٹی آئی کے اندر تھے نا, آپ پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کہا جناب کہ مہنگائی ہو رہی ہے. میں سر آپ کو یاد رانا صاحب جب وہ پیپلز پارٹی میں بھی تھا تو اگر یاد ہو یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, میں تو اس وقت بھی کھڑا ہوتا تھا, لیکن ان کے دل گردے بڑے ہوں گے. وہ رحمان ملک کا تو میں اللہ اس کو جنت نصیب کرے, اس غریب کو تو میں باقاعدہ ایک چیز پہ, لیکن ایسے نہیں ہوتا تھا. یہ تو باقاعدہ ان کی تو انہوں نے جب میں کیا عمران خان آج اپنی بہن یا بچوں پہ وہ ہوتا ہے, میری چھوٹی بیٹی ہے, اس کا اس وقت شی واز لائک ٹو ینگ, اور میری بہنوں کے اور میرے فیملی کے پورے بچوں کے مجھے یا آپ پہ نور عالم خان یہ تو دیکھو یہ نیب والے کا, میں نے دیکھا یہ کس نے کہا آپ کو؟ سر میں نے وہ لیٹر دیکھا نا, کسی ہوتے ہیں لوگ آپ کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں, اگر مخالفین ہیں تو آپ کے چاہنے والے بھی. انہوں نے مجھے جب لائے تو اس میں مجھے اور کسی چیز پہ خفا نہیں ہوا, میرا آپ مجھے وہ کریں. یار نابالغ بچے ان کا کیا وہ تھا, میری بہنوں کا کیا کام تھا, میری ان کے آپ نے ایک پورا اچھا دیکھ لیا. میں نے کہا دیکھ لیا آپ نے. یہ پی ٹی آئی کے اندر آپ کا چاہنے والا کون تھا جس نے کان بھرے؟ جو کرپشن کے بے تاج بادشاہ ہیں. کون؟ بہت سے ہیں ماشاءاللہ. اللہ دیکھیں سر, میں نے عمران خان کو کہا نا, میں نے کہا کہ یہ منسٹر سر عمران خان بیٹھا تھا, میں نے اسے کہا عمران خان صاحب آپ اپنے منسٹرز کا چیک کریں, ان کے کرتوت صحیح نہیں اور کرپشن میں انوالو ہے. مجھے کہتا ہے مجھے بتاؤ. میں نے کہا سر یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری, آپ کے نیچے سارے ادارے ہیں. پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کے خلاف کس نے کان بھرے تھے پی ٹی آئی میں؟ سر میرے خلاف دیکھیں پی ٹی آئی میں جو تھا نا, عمران خان صاحب کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بولے, وہ ایسے ہو جاتا تھا, اس کو وہ سرخ ہو جاتا تھا اگر اس کو کوئی کوشچن کرتا. سارے تو وہ آپ نام بتاتے نہیں ہیں, آپ میں نے جب آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تھے جو 3 نام آپ نے بتائے جن کے انگوٹھے لگے تھے وہ نہیں بتائے. سر آپ کے خلاف کس نے سازش کی وہ آپ نے نہیں بتائے. رانا صاحب یہ وعدہ کر سکتا ہوں, آپ کو ثبوت چاہیے, میں آپ کو وہ باقاعدہ منٹس آپ کو شیئر کروا دوں گا. میں 3.5 ارب ڈالر جو پاکستان کی اشرافیہ میں 640 لوگوں میں وہ کیا کہتے ہیں تقسیم ہوئے تھے,
2% کے لون کے حیثیت سے آپ لنک کر رہے ہیں ساری چیزیں جو ابھی آپ کے پی کے میں اندر میں کے پی میں کہہ رہا ہوں کے اندر جو سیلاب آیا ہے آپ نے اس کو لنک کیا ہے کہ جناب یہ درخت کاٹے گئے نہیں سر ہاں ٹھیک ہے اور کاٹے گئے تھے اور آپ نے کہا جی اس وقت میں نے آئیڈینٹیفائی کیا اگر سر میں آپ کو نام نہیں بتاؤں نہیں سر یہ اسی وقت کے اچھا چلیں وہ لوگ ابھی بھی وہ لوگ ادھر ہی ہیں کون بالکل یہیں پہ مطلب وہ ابھی حکومت کے اندر ہے کے پی کے کی حکومت کے اندر ہے حکومت سے باہر ہیں کچھ حکومت میں ہیں لیکن ہیں اور باقاعدہ سیٹوں میں بیٹھے ہوئے جتنے بڑے کرپشن کے بادشاہ ہوتے ہیں سر وہ وہاں پہ سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے مجھے بتائیں آپ کی زمینوں پہ قبضہ ہوگا میری عرض سنیں سر رانا صاحب آپ اور میں زمیندار لوگ ہیں آپ کی زمینوں پہ قبضہ ہوگا آپ افسر کے پاس جائیں گے آپ کو افسر کہے گا کہ مطلب آپ باقاعدہ کہو گے کہ میں ایک اس علاقے کا ایم این اے ایم پی اے یا اس کا نوٹ یہ میرے ساتھ یہ کاغذات ہیں میرے زمینوں پہ قبضہ آپ بیٹھ جائیں اس کے ساتھ آپ اس کو دے دیں اچھا پھر پیسے یا پھر ان کی ٹیم آ جائے گی آپ کو کہے گی کہ آپ اتنے کروڑ دے دیں ہم آپ کی زمینیں وہ کر لیں گے تو یہ ایسے مجھے ایک بات کرپشن ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آپ جب پیسے لینے شروع کر دیں گے تو پھر کیا کب کی بات کریں کیوں آپ دیکھ لیں ابھی کی ہاں اب بھی ہے اگر کوئی غلط کہتا ہے تو آج دیکھ لیں نہیں ہوتا تو پھر بھی بتا دیں نہیں آپ ایک بہت بڑی بات کر رہے ہیں سر میں کہہ رہا ہوں اس وقت کے پی کے بالکل ہو رہا ہے بالکل ہو رہا ہے ایسے اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں مطلب ابھی بھی ٹرانسفر بالکل سر میں آپ کو ایسے بات نہیں کرتا ہوں اور یہ سارا اور اس پاکستان کے خلاف حلف اٹھاتے ہوئے پاکستان کے خلاف سوچا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف ایک ہیٹریڈ وہ کیا جا رہا ہے پنجابی ہو سندھی ہو بلوچی ہو یہ برین واشنگ کی جا رہی ہے پاکستان کی فیڈریشن کو کمزور کرنے پاکستان کو توڑنے کے لیے ان کے وزراء کے آپ تقریریں سن لے پاکستان کے خلاف ہے ابھی جو لوگ ہیں جو پروونشل اسمبلی میں کے پی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 22 لوگ پلس مائنس ایسے ہیں جو کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں ایسا ہے اس کا مجھے نہیں پتا سر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو مطلب پی ٹی آئی چھوڑ کے دیکھیں اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں یہ تو بات صحیح ہے کہ 9 اور 10 مئی کو جو دیکھیں 9 مئی کو انہوں نے اٹیک کیا ٹھیک ہے 9 مئی کو ان مینس جو بھی لوگ تھے انہوں نے اٹیک کی یہ ایکسکیوز آپ نہیں وہ کر سکتے کہ آپ اپنے اداروں کے آپ ایک میرے ساتھ نہیں لگتی تو آپ میرے گھر پہ آ کر اٹیک کر لیں نہیں یہ آپ کو اختیار نہیں ہے حاصل یہ آئین اور ہر لحاظ اور پھر آپ اس ملک کے محافظ ہو کے 20-22 لوگ پاکستان کی سنیں سر میری گھر سنیں نہیں میں 22 لوگ نہیں بہت بڑی وہ ہے 9 مئی کو یہ سارے تو سیاست کے لیے کر رہے ہیں سر ملک پاکستان میرا ہے ٹھیک ہے سر یہ پاکستان کی فوج ہو یا ججز ہو یہ ان پاکستان کی عوام سے بنتی ہے اگر آپ ان کے خلاف جو ہیٹریڈ ایسے تک وہ کریں گے آپ اس پہ لوگوں کو چڑھ دروائیں گے اپنے سیاسی عزائم کے لیے تو یہ آپ ملک کے پاکستان کو اور دشمنوں کو آپ اس پاکستان کے خلافت کر رہے ہیں اور وہ دشمنوں کی دوستی کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں آج یہ ایسے ہو رہا ہے 22 لوگ ایسے کوئی بالکل نہیں سارے 20-22 نہیں زیادہ ہیں کتنے زیادہ ہیں آپ 9 مئی کے ان کی فوٹیجز ہیں اگر ان فوٹیجز کے بعد بھی کہ انہوں نے باقاعدہ انسائٹنگ گورے 2 قسم کی ہوتی ہیں ایک چڑھ دوڑنا ہوتا ہے خود اٹیک کرنا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے انسائٹنگ وائلنس اس لیے میں تو کچھ اور پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 20-22 لوگ اس وقت 22 لوگ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ ہے بیٹھے ہوئے بہت زیادہ ہے جو پی ٹی آئی چھوڑ سکتے ہیں کسی وقت بھی آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ یہ چھوڑنے کا جو ہے نا وہ جو بھی لوگ کچھ لوگ تو اسٹامپ پیپرز والے ہیں اسٹامپ پیپرز والی بھی بہت سے ہوں گے نا لکھ کے بھی دیا ہوگا کسی نے تو اچھا ہاں یہ سارے تو وہ بھی ہوں گے ایسے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیا ہوا تو یہ آج ایسے وہاں پہ بغیر اجازت کے ایسے الیکشن اس کے اندر وٹنسز ہیں بالکل ہوں گے اب ایسے بغیر وٹنس کے تو ایسے ہو نہیں سکتا اب یہ بات لیکن چلے وہ بھی آپ گنڈا پور کی ملاقات کیوں نہیں ہوتی ہے کس سے عمران خان سے ہر وقت تو ہوتی ہے ایسے مجھے بتائیں کوئی ایسے قیدی پاکستان کا مجھے بتا دے جنہوں نے ملک کے خلاف اور روزانہ ان کی ملاقاتیں ہوں کوئی مجھے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں پاکستان کو آپ کہتے ہیں میرا ان سے ایک سوال ہے ان سارے لیڈران سے جب آپ لوگ کہتے ہیں ایک نہیں 2 نہیں ایک پاکستان آپ سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے کیوں نہیں شروع کرتے ہیں
آپ آئین کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ ایک مہینے میں ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ مل سکتے ہیں. آپ روزانہ آپ نے اشتہارات بنائی ہوتی ہے, روزانہ آپ لوگ ٹی وی کے زینت بنانے کے لیے آپ روزانہ جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ ملک کے لیے اور اکانومی کو کمزور کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں. میں کسی پارٹی کا بھی وہ نہیں ہوں, لیکن میں پاکستانی ہوں. اچھا میری بات سنیں, یہ ایم این اے کی سیٹ نہیں ہے سر. اچھا میری بات یہ پاکستان ہے نا, اچھا تو میں ایم این اے بنا ہوں, نہیں ہے تو میری کیا حیثیت ہوگی؟ اچھا اس وقت اگر 20-22 سے بھی زیادہ لوگ ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دیا انہوں نے کہ وہ جناب کہیں بھی جا سکتے ہیں, تابعدار ہے نا. اچھا چلو سو وہ مطلب جا سکتے ہیں بھائی جان, میں نے تو صرف یہ کہا کہ اس میں وٹنسز ہیں کہ نہیں ہے. بات یہ ہے, میری آگے سوال تو سن لینا. مجھے پولیس مجھے سیکیورٹی نہیں دیتی کے پی میں, پشاور میں, ٹھیک ہے. میں آپ اور اتنے یہ جو زمیندار بندہ جو ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے, وہ اپنا مطلب گزارا کرتا ہے. وائٹ کالر لوگ ہیں ہم لوگ. از اٹ پاسبل کیا یہ پاسبلٹیز میں سے ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ گنڈا پور کو عمران خان کہے کہ اس کو ہٹا دے؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ سارے ایک پیج پہ وہ ساری پارٹی اس کی چلا رہے ہیں, تو کیا ایسے تو نہیں چلتی نا. تو ضروری بات ہے جو بھی ہوتا ہے. یہ جو ریومرز ہیں کہ جناب گنڈا پور کو ہٹایا جا سکتا ہے, عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو, تو یہ سب دیکھیں, یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اچھا اس کو بٹھایا کس نے؟ عمران خان نے. عمران خان نے بٹھایا نا. جتنے ڈیسیجن لیتا ہے وہ اب بھی عمران خان کے بغیر تو وہ نہیں لیتا. اچھا اس سے لیتا ہے, ٹھیک ہے سر. تو مجھے بتائیں کہ آپ یہ جو ویسے ہی اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے جو بھی کچھ فالوئنگ ہے, ایک سوئنگ ووٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو سو کالڈ ہر پارٹی کا اپنا ایک ورکر ہوتا ہے. وہ سوئنگ ووٹ کے بجائے وہ جو لوئلسٹ ہوتے ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ آپس میں یہ ڈرامہ کرتے ہیں. ویئر ڈز مولانا فضل الرحمان اسٹینڈس, ٹھیک ہے, ریگارڈنگ کے پی کے, جہاں پہ آپ کہہ رہے ہوں کہ جناب 22 لوگوں سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں کے پی کے کی اسمبلی میں جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گزارش تو سن لینا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے آپ نعرے لگانے شروع کر دیں گے. ایک منٹ صبر تو کریں نا, بریک لگائیں. مطلب ایسے بھی آپ کے سامنے چیزیں ہیں, آپ کے پاس ہیں, جو بھی آپ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ آپ 20-22 لوگ نہیں کے پی کے اسمبلی, اس سے زیادہ ہیں جو کہ کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. آپ گنڈا پور سے یا اس کے بھائی فیصل سے مولانا فضل الرحمان کی نہیں بنتی, وہ بھی صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی مطلب آپ اس وقت جے یو آئی میں ہیں اس وقت تک, ٹھیک ہے, تو جے یو آئی میں آپ ہیں, تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں کوئی سٹیپ کیوں نہیں لیتے کہ وہ جا کے جناب کہیں جناب کہ ٹھیک ہے اس گورنمنٹ کو گھر بھیج دیتے ہیں, ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اس گورنمنٹ میں, یا واٹ ایور, یا کنڈی فار دیٹ میٹر کوئی ایسا رول نہیں پلے کر سکتا ہے گورنر؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا پہلے سے ہوا کہ 19 سیٹیں ہماری آپ نے چھینی ہے, ٹھیک ہے. 19 سیٹیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ باقاعدہ آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم بالکل جب ہمارے ساتھ نمبرز ہوں گے, ہم غیر آئینی کام تو نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ غیر آئینی کام میں نہیں کرتا. میری عرض سنیے نا, جب نمبرز ہوں گے تو ہو جائے گا. وہ کون سا مشکل کام ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے اور جا کے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کو کہتے رہے تھے کہ ہماری عمران خان سے جان چھڑوا دیں؟ دیکھیں میں جمعیت علماء اسلام میں اس وقت نہیں تھا. میں الیکشن سے ایک ہفتے پہلے آیا جے یو آئی میں, اس لیے مجھے ان کا یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ جا کر یہ بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ہیں. ملاقات ہوئی ہوگی بالکل, سپاہ سالار ہمارے ہی ملک کا ہوتا ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, سپاہ سالار سے ضرور ملے, لیکن اس میں یہ بات نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئینی اور غیر آئینی کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں جناب کے نمبرز وہاں پہ پورے ہوں گے تو پھر ہم کے پی کے میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہٹا دیں گے حکومت. آپ اس مولانا صاحب اس وقت بھی جا کے جیسے پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ کہتے رہے کہ جناب ہماری جان چھڑائی عمران خان سے. نیوٹرل ہو گئی تھی حکومت, جو آپ اگر جن کا کہتے ہیں نا وہ نیوٹرل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, ہم سائیڈ کسی کا سائیڈ نہیں کریں گے. تو وہ اس وقت ہو گئے, ورنہ اگر ہوتا تو مجھے بھی کہتے نا کہ آپ نے ووٹ اس طرف ڈالنا, ٹھیک ہے, جیسے اس وقت کہتے تھے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت ہم سب کو کہہ دیا تھا نا کہ آپ ان کے لیے جو بھی تھے وہ اس وقت کا کہنا بہت الگ تھا. اب
الیکشن اب یہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں, اور میں یہ حلفاً کہتا ہوں, کوئی کہتا ہے آئے, میں خانہ کعبہ میں قرآن مجید پہ وہاں پہ بھی کہوں گا کہ نہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں اس کے خلاف, اور نہ میں نے عمران کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. یہ بھی نہیں ہم نے, کیونکہ پارٹی ساری جو جتنے بھی تھے, ہمارا ایک اپنا موقف تھا. ہم نے عمران خان کو یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے تھوڑا سا ملک کے لیے سوچا کریں, اپنی ذات سے باہر ہو کر آپ غلط, آپ اس اسمبلی کو نہ چھوڑیں, آپ اس اسمبلی میں بیٹھے اپوزیشن کریں, استعفے نہ دیں. آپ لوگ پھر سارے سندھ ہاؤس پاکستان سے باہر ہے؟ نہیں, سندھ ہاؤس میں, اچھا سنیں, ہم تو جب جس دن اگر سندھ ہاؤس میں تھا نا, میں خفا تھا, میں خفا تھا. پشتو میں یا پنجاب میں جرگا سسٹم ہوتا ہے. آپ کا ایک بیٹا بھائی خفا ہو جائے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں, بیٹا بھائی کیوں خفا ہوتا ہے, میری اس وقت آپ کو ضرورت ہے. وہ بیٹے بھائی پھر بھی آپ کے خلاف نہیں گئے, انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا. آپ ریکارڈ اور وہاں پہ ویڈیو چیک کریں, جتنے لوگ گئے تھے سندھ ہاؤس میں کسی نے اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا. عمران نو کانفیڈنس کی بات نہیں, بالکل ہاں, نو کانفیڈنس میں ان کا جو ووٹ ان کو پڑا ہے وہ ایم کیو ایم نے دیا, جے یو آئی نے اس وقت دیا, پیپلز پارٹی نے دیا, مسلم لیگ نون نے دیا, اور باپ پارٹی نے دیا, بلوچستان عوامی پارٹی اس کو کہتے ہیں, اور ایک اور پارٹی تھی بی این پی تھی, کون سی, انہوں نے دیا. آپ لوگوں نے نہیں دیا؟ ہم لوگوں نے نہیں دیا سر, یہ باقاعدہ وہاں پہ ریکارڈ پہ چیک کر لیں. ہاں یہ ہے کہ ہماری اتنی خفگی تھی. خفگی کیا تھی کہ آپ سے ملاقات نہیں کرتا؟ نہیں یار, ملاقات کی بات سر, میں نے کون سی فیکٹریاں اور کارخانے یا جہاز چلانے ہیں, اور نہ میں نے, ہمارے تو اپنے علاقے کے, میرے تو علاقے میں 3 سال جب وہ پرائم منسٹر تھا تو اس نے فنڈ بھی نہیں دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے سر, میرے خیال میں اگر اس کے پاس کوئی بندہ چلا جاتا تھا کہ یار ووٹ تو مجھے ملا ہے, یار ووٹ تمہیں کیسے ملا ہے بھائی, یہ لوگ تو چلو تمہیں ملے, لیکن وہ جو لوگ باغ دوڑ کر رہے ہیں ان کا حق ہے. میں اب بھی کہتا ہوں, میرے پشاور میں میرے حلقے میں بجلی نہیں ہے, میں اس وقت بھی کہتا تھا بجلی نہیں ہے, یار بجلی دو. اچھا وہ کہتے ہیں بل نہیں دے, تو یار جا کر پکڑو جنہوں نے غلطیاں کی ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ بجلی کاٹ دو. آپ کے حلقے میں ابھی بھی بجلی نہیں ہے؟ ابھی بھی بجلی, اور ورسک ڈیم میرے حلقے میں, اچھا اس کی رائلٹی بھی نہیں دیتے اس کو. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ورسک کسی کہیں پہ بھی ڈیم, آپ جس پارٹی میں ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب پلیڈ اے وائٹل رول 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. 26ویں آئینی ترمیم اس میں ایک وائٹل رول پلے کیا انہوں نے. تو آپ کا حلقہ, آپ جے یو آئی میں, اور اس میں وہاں پہ ان کو بجلی تک نہیں مل سکتی. وہ اس لیے کہ پروونشل گورنمنٹ کو وہ پیسے ملتے ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ یا تو ان لوگوں کو جیسے وہ پیکٹ ہوا ہے کہ وہ پیسے وہاں پہ استعمال کریں, یا ان لوگوں کے بل جو ہیں وہ کلیئر کریں. تو جیسے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, قانون کہتا ہے, تو انہوں نے وہ پیسے لے کر کسی اور جگہ پہ لگا دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں آپ انٹینشنلی آپ کو نہیں دی جاتی؟ انٹینشنلی دیکھیں, ہمیں نہیں, پیسکو جو بجلی جہاں پہ فراہم کرتا ہے, ورسک ڈیم میرے ایریا میں, میرے حلقے میں ہیں, وہاں پہ مومن, خیبر ایجنسی اور پشاور کا حق ہے. تو ان تینوں کو جو ہے پیسے دینے چاہیے. تو یہ ہے, لیکن چلیں وہ بھی چھوڑ دیں. آپ نے 26ویں آئین میں کون سی غلط بات ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط بات ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان ایک وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں. اپنے بندہ جو ان کی پارٹی کا بندہ ہو, اس کے حلقے میں بجلی نہیں پہنچوا سکتے؟ نہیں, سارے وہاں پہ, ابھی ڈی آئی خان میں بھی بجلی نہیں ہے. لیکن پھر کیوں نہیں ہمارے, میں نے تو آپ کے اپنے حلقے کا بتایا کہ میرے تو باقاعدہ ورسک ڈیم ہے. ڈی آئی خان میں کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے سر, کے پی میں بہت سے ایریا میں نہیں ہے, بجلی بالکل نہیں ہوتی. آپ کا اپنا ایریا ہے. وہ پھر جب دیکھیں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ آپ اگر پھر وہ ہوتا ہے, پھر یہ صوبوں کو اور آپس ملک کو کمزور کرنے کی کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ ان کو چیف ایگزیکٹو نہیں, خیبر پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو نہیں, وہ ابھی آج کل ہمارے ساتھ نہیں ہے نا گورنمنٹ. 13 سال سے کب سے بجلی نہیں؟ 13 سال سے کون ہے؟ تو بجلی کب سے نہیں ہے؟ پچھلے 25 سال سے. تو 25 سال سے نہیں ہے تو گورنر تو, لیکن 13 سال سے تو نہیں, 13 سال سے تو گورنر کا کوئی رول نہیں ہوتا. وہ تو سر بجلی تو دلوا سکتا ہے. نہیں سر, 18th امینڈمنٹ کے لیے آپ مجھے, یہ گورنر کے پی کے بیٹھا ہوا ہے نا, سنیں, گورنر کے پی کے بیٹھا ہوا ہے, مجھے وہ وہاں پہ بتا دے اگر ایک بندے کو وہ ٹرانسفر کر سکتا ہو یا وہ بات کر سکتا ہو, وہ وہاں پہ چیف ایگزیکٹو 18th امینڈمنٹ کے نیچے یہ ایک خالی گورنر بیٹھا ہو ایک ویسی صوبے میں اور اپنے حلقے میں بجلی نہ لگا سکتا. ویسی تصویر, وہ تصویر میں نہیں ہوتا کہ آپ یہ تصویر نکالنی ہے تو وہاں پہ بس شو شاہ کے لیے, ہاں شو شاہ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا, تو شو شاہ کے لیے بھی یہی ہوتا ہے آج کل تو یہی ہے. لیکن بجلی تو میری ریکویسٹ سارے لیڈران سے یہ ہے, اور
سارے لوگوں سے کہ خدا را پاکستان کے خلاف مت سوچو. جب آپ یہ اپنی ذاتی انا کے لیے سیاسی فائدوں کے لیے اس ملک کے خلاف ہو جاتے ہیں, یہ تباہی ہے. میں نور عالم ایم این اے ہوں نہ ہوں کوئی حیثیت نہیں ہے, میرے بچے ہوں نہیں ہوں کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ ملک پاکستان بہت ضروری ہے. اس میں ہم ہماری مائیں بہنیں عزت سے وہ ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. پاکستان اس کو توڑنے کی کوشش, پاکستان کمز فرسٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی بحث ہی نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. دیر از نو آرگومنٹ اباؤٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ریسٹ ٹو یو جی, آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ نور عالم صاحب نے جو باتیں سامنے رکھی ہیں اس میں سے کتنی باتیں ٹھیک ہیں, کہاں پہ درستگی ہو سکتی ہے مزید, اور کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.